ਪਰਿੰਦਾ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਾਂਥਾ ਕੁਮਾਰ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਭਾਤ ਦੇ ਵਕਤ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ वासले जहन्नम कर छड़े हैं, क्योंकि मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलहू। हमारे नबी पाक ने हदीस भी है कि जो भी नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा किया जाएगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। 3 दिसंबर 2021 को सियालकोट की एक स्पोर्ट फैक्ट्री में होने वाले एक श्रीलंकन ऑफिसर के जालिमाना कत्ल और उसके बाद उसकी लाश को सरेआम आग लगाने के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? प्लीज़ पहले की तरह ज़रा दलेरी से बयान करें। हाँ जी मेरे भाई, हमारी तो इस हवाले से दलेरी उस वक्त से है जबकि इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना भी रियासती जुर्म समझा जाता था। यानी आज से 10-12 साल पहले की भी आप मेरी वीडियोस देखें तो मैंने हमेशा एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज़ जो हैं मावराए अदालत काम, ख्वाह वो कोई मजहबी जमात करे तौहीन मज़हब के नाम के ऊपर या कोई रियासती इदारा हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर, मैंने हमेशा डंके की चोट पे इसकी मजम्मत की है और आज तक कर रहा हूँ। आजकल तो फैशन बन गया है क्योंकि अब तो रियासती पॉलिसी ये बन चुकी है, उसी के तहत ज़रब अज़्ब और रद्दुल फ़साद, आपको पता है ये 2 फ़ौजी ऑपरेशंस पाकिस्तान में शुरू हुए। आज तो हालात बड़े साजगार हैं इस तरह के मामलात में बोलने पे। उस वक्त जबकि हमारे रियासती इदारों ने इन मजहबी जमातों को, दहशतगर्द तंजीमों को गोद लिया हुआ था उम्मत के और पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, मैं तो उस वक्त भी कहता था कि तुहाडे गाटे फिट होणगे, और देखो फिर कैसे गाटे फिट होए ने। उन लैंदे ही नहीं पे एक गाटा ला के लगता लवाण के, अल्लाह ना करे ऐसा हो। और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल प्रेशर आपको पता है कुछ अरसे से पाकिस्तान पे FATF की शक्ल में आया, और अब तो GSP प्लस स्टेटस भी पाकिस्तान का आलमोस्ट टेक पे लगा हुआ है। अल्लाह ताला कोई बेहतरी फरमाए और मुल्क की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाए, हालात व वाक़यात बेहतरी की तरफ जाएँ। फिल वक्त यानी ग्राउंड रियलिटीज़ तो यही बता रही हैं कि मुस्तकबिल करीब में कोई हालात बेहतर होते मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह करे कि मामला कोई बेहतरी की तरफ चला जाए इंशाअल्लाह ताला। अब ये जो मेरे भाई सियालकोट के अंदर जो कुछ हुआ, इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत पुरानी हैं। 40 साल से हमने अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो फसल बोई थी, आज उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है। एक दिन में तो इतनी बड़ी ख़राबी नहीं आती, एक दिन में तो दीमक नहीं चाटती, एक दिन में तो ज़ख़म कैंसर नहीं बन जाता। इसको वो कहते हैं ना, थींदे थींदे थी जाता है बंदा। ये वो वाला मामला हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता मामलात ख़राब हुए, और इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मैं इसमें पहले नंबर पे मुजरिम अगर किसी को समझता हूँ तो वो हमारी रियासत है, रियासती इदारे हैं जिनकी सरपरस्ती हमारी मजहबी जमातों को इतना अरसा तक हासिल रही। उम्मत और पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, इन्वर्टेड कामर्स के अंदर, उसके बाद मजहबी जमातें और उसके बाद फिर हमारी जाहिल अवाम। लेकिन ड्राइविंग सीट के ऊपर रियासत होती है, उसमें चाहे हमारे हसास इदारे हों
چاہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں، حکومتی عہدے داران ہوں، یہ سب کے سب اس معاملے میں مجرم ہیں. سب نے یہ مل کے حصہ ڈالا ہے جس کا آج ہم رزلٹ بھگت رہے ہیں. یہ تو جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے. ٹی وی پہ دیکھ لینا بڑا آسان ہے. آپ مجھے بتائیں جس طریقے سے انہوں نے اس غیر مسلم کو قتل کیا ہے اور اس کی لاش کے ساتھ جو کچھ کیا، جس کی اسلام میں قتل کوئی اجازت نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو آگ میں جلانا یہ عذاب صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ وہ اپنے مجرمین کو قیامت کے دن آگ میں جلائے گا. کسی مخلوق کے لیے روا نہیں کہ کسی دوسرے کو آگ میں جلائے. کافر ہو مسلمان ہو، آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. اور پھر ساتھ سیلفیاں لینا، پھر آ کے فخریہ انٹرویو ریکارڈ کروانا کہ ہم نے جہنم واصل کر دیا. پرندہ کمار پرانتھا کمار پیپر دے اتنے لکھے آئی دیوار اتنے لبیک یا حسین لکھے آئی کہ درود شریف پڑھے صبح دے وقت. انہیں وہ پھاڑ کے باسکٹ کے اتنے سٹے ہیں. اسی اپنی مینجمنٹ نال گل کی ہے، انہوں نے کہ پھر آپ رل مل کے جڑا نا آئی سارے کٹھے ہوئے ہیں انہوں جلیل خوار کر کے نا واصلے جہنم کر چڑے ہیں. کیونکہ من سبا نبیًا فاقتلوہ، ہمارے نبی پاک نے حدیث بھی ہے کہ جو بھی نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کیا جائے. لبیک بھائی تو کہاں پہ جائے گا؟ تجھے جنت کا ٹکٹ مل چکا ہوا ہے مولویوں کی طرف سے. تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس طرح کے معاملات کر کے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور ایسے مواقع پہ وہ لوگ آپ کو زیادہ تر بڑھ چڑھ کر آگے نظر آئیں گے جنہوں نے زندگی میں نماز بھی کبھی نہیں پڑھی ہوئی ہوگی. اس طرح کے کام کرنے میں، لوگوں کو قتل کرنے میں، املاک کو آگ لگانے میں، اے ٹی ایم مشینز لوٹنے میں، دنگا فساد کرنے میں، یہ سب سے آگے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ ان کو پٹی یہ پڑھائی گئی ہے کہ یہ سب سے آسان ذریعہ جنت میں پہنچنے کا. اور بیوقوف نہیں ہے، سمجھدار ہیں. آج تک کسی شخص نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی موٹر بائک کو آگ نہیں لگائی، اپنی گاڑی کو آگ نہیں لگائی ہے، دوسرے کو لگائی ہے. لہذا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بونگے ہیں، بہت سمجھدار ہیں. اور اس وقت ملک جس تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی ہمارے بڑوں کو عقل نہ آئی تو یہ گلی گلی قتل و غارت ہوگا. ہمارے جو ریاستی اداروں کے بڑے ہیں، پولیٹیکل جماعتوں کے بڑے ہیں، انہوں نے تو زیادہ تر نے دوہری شہریت لی ہوئی ہے. دوسرے ملکوں میں انہوں نے بھاگ جانا ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد. ہمیں پوری زندگی یہ لوگ حب الوطنی کے درس دیتے رہتے ہیں، نیشنلزم کے درس دیتے رہتے ہیں، پاکستان سے محبت، قومی ترانے یہ چلا چلا کے دماغ خراب کرتے رہتے ہیں. اور خود آپ دیکھ لیں یہ پرانے جتنے ڈکٹیٹر باہر گئے ہوئے ہیں، ہمیں آگ میں جھونک کے پرویز مشرف بھاگا ہوا ہے نا یہاں سے، دیکھ لیں. جب تک مر نہیں جاتے جان نہیں چھوڑتے. ضیاء الحق نے مر کے ہی جان چھوڑی ہے نا، ورنہ جو اس وقت پالیسیز اس نے سیٹ کی تھیں، جو سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار کو یہاں پہ سپورٹ کر کے، وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اب دیکھ لیں میڈیا کے اوپر کیا ساری گالیاں جو ہیں وہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو، پرائم منسٹر کو کھانی پڑ رہی ہیں، کیونکہ ہماری عوام کا جو ہے اتنا نالج تو ہے ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملات ٹوٹی کمند کہاں. جس طرح محرم کے دنوں میں بیٹھ کے سارے یزید کو رو رہے ہوتے ہیں، اور سسٹم تو پیچھے سے خراب ہوا ہے، اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ تو فیشن ہے نا یزید کو رو لینا، آسان بھی ہے، دوسرے پہ بات کرنا ذرا مشکل ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ کا شکر ہے اب ہمارے ریاستی اداروں میں پالیسی شفٹ آیا ہے، ان میں اتنا حوصلہ پیدا ہو گیا ہے کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا. جبھی تو کچھ عرصے سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کئی ملکوں کے دوروں پہ، پریس کانفرنسز کے دوران، انٹرویوز کے دوران اعلانیہ طور پہ یہ مان چکے ہیں کہ ہماری پرانی جو پالیسیز تھیں وہ بالکل غلط تھیں. یہ لادہ بات ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں کے کیے ہوئے جرائم کی توبہ کا اعلان ہمارے پرائم منسٹر کو کرنا پڑ رہا ہے. یہ ہے دکھ کی بات. چلے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پولیٹیکل گورنمنٹس کو ہی بوجھ
اٹھانا چاہیے اداروں کی غلطیوں کا، لیکن ان کو بھی کچھ اس حوالے سے خیال کرنا چاہیے کہ وہ بھی مستقبل کے لیے اپنی کوئی جو ڈائریکشن ہے اس کو درست کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ قبل خوشاب کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹ عمران بھائی جو بینک مینیجر تھے رحمہ اللہ تعالی، ان کا بے دردی سے ایک گارڈ نے قتل کر دیا۔ ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، آپ ان کے جو فیس بک کا پیج ہے اس پہ کئی ایک ویڈیوز میری انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی، اور لوگوں کی بھی کی ہوئی تھی، اور مسئلہ کوئی اور تھا۔ ایک ایک گھنٹے کی جا کے یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صرف ڈیوٹی آورز کے اندر۔ جب گھر آ جاتے ہیں تو ایک سلام امام کے پیچھے ہوتا ہے، دوسرا جوتیوں والی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص سمجھا دے کہ میرے بھائی یہ نوافل جو ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یا ان کو آپ بعد میں پڑھ لو، آپ ڈیوٹی اپنی صحیح طریقے سے ادا کرو، اس بات کا غصہ نکالنے کے لیے اس کی پلی لی جائے، اور پلس اس کو توہین مذہب کا نام دے کر کہ جی یہ تو انبیاء کا گستاخ ہو گیا۔ یہ بھی ہم اپنی طرف سے طے کر لیتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ انبیاء کی گستاخی ہے۔ انہیں شہید کر دیا گیا، بعد میں خیر مذمت کرتے رہے، ابھی تک اس کے قاتل کو سزا ہوئی کوئی نہیں ہے، صرف کورٹ نے ڈیسیژن کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہمارے چیف جسٹس صاحب کس طرح گرجے ہیں۔ یار یہ لوگ بعد میں اپنی تقریریں دیکھ کے شرمندہ بھی نہیں ہوتے؟ ان کے دعوے دیکھیں اور ان کی عدالتوں کے، میں کرتوت لفظ نہیں بولتا، کارنامے دیکھ لیں۔ آج تک کسی کو اس طریقے سے سزا نہیں ہوئی ہے۔ اور کسی اگر جو کوئی مجبور شخص جس کے اوپر اس طرح کا توہین مذہب کا الزام لگا، اس کو اگر عدالتوں نے چھوڑ بھی دیا شواہد ناکافی ہونے کی وجہ سے یا جھوٹا الزام ہونے کی وجہ سے، عوام نہیں اسے چھوڑتی، وہ عدالت سے بری ہوتا ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے جیلم شہر کی تحصیل ہے پنڈ دادن خان، وہاں پہ وہ ایک مولانا صاحب تھے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، ان پہ اس طرح توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا، کافی سال انہوں نے قید کاٹی، بعد میں ثابت ہوا یہ بالکل غلط ہے۔ بیچارے وہ پہلا جمعہ پڑھانے آئے ہیں تو وہ باہر نکلے ہیں تو ان کو شہید کر دیا گیا، گولیوں کی، اور ان کے ساتھ بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ یعنی وہ عدالتیں چھوڑ بھی دیں، عوام نہیں چھوڑتی۔ تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، عوام کو کون سمجھائے جی؟ لہذا آپ یہ سمجھ رہے ہیں جب آپ کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں نا توہین مذہب کا، جھوٹا بھی، وہ مارا گیا، اب اسے کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی ہے، کیونکہ عدالت چھوڑے گی بھی تو اشکان رسول سو کالڈ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جنت پکی کرنے کے لیے، اس کو جنت میں بھیج کے کیا کریں گے؟ یہ سری لنکا والا جو واقعہ ہوا آفیسر کا، سیالکوٹ میں کہہ لیں، وہ اس روڈ کے اوپر وزیر آباد والی، اور شروع کہاں سے ہوا ہے؟ وہ ایک سٹیکر کی بنیاد بنائی گئی ہے۔ یار سٹیکر کو ہٹا دینا یا پھاڑ دینا، یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کیسے ہو گئی؟ ورنہ یہ سارے مولوی مجھ سے پکی لے لیں، میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے چیلنج کر رہا ہوں، سارے مولویوں کو جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی کا سٹیکر اتارنا یہ توہین مذہب ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی بریلوی کی مسجد کے باہر جا کر دیوبندی یا اہل حدیث کا پوسٹر لگائیں کہ فلاں اہل حدیث مسجد میں یا اللہ مدد کانفرنس ہوگی، وہ پھاڑ نہ دیں، آپ مجھے آ کے پکڑ لیں۔ وہ کہیں گے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے باپوں کے خلاف بات ہوگی۔ یہاں پہ آپ کسی اہل حدیث کی مسجد کے باہر جا کے پوسٹر لگا دیں لبیک یا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پھاڑ نہ دے، آپ مجھے پکڑیے گا۔ بلکہ یہ کچھ عرصہ پہلے تبلیغی جماعت، یار کتنی سافٹ جماعت ہے، ان کی مسجد کے باہر گورنمنٹ کی طرف سے ایک بینر لگا ہوا تھا تراویح کی نماز کے حوالے سے SOPs، ٹھیک ہے، پینافلیکس کے اوپر، اور اس میں لکھا تھا کہ مساجد میں اور امام بارگاہوں میں آپ نے اتنا سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے۔ ایک بندے نے لائٹر کے ذریعے، ظاہر ہے وہ آگ لگا کے جو امام بارگاہ کا لفظ تھا نا، اسے آگ سے اس میں پھاڑا ہوا تھا، صرف مارکر پھیر کے نہیں، کینچی لگا کے نہیں،
آگ سے. تو سر یہ آپ کو آگ میں کیوں نہیں جلائیں گے؟ ان کی ذہنیت یہ ہے. اور یہ میں آپ کو ایک دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کی مسجد کے باہر کا یہ میں نے خود پوسٹر دیکھا اور میں نے کئی لوگوں کو دکھایا کہ دشمنی کا لیول دیکھیں. اسی طریقے سے آپ کسی شیعہ کی مسجد کے باہر فضائل صحابہ کانفرنس کا بورڈ لگائیں کہ فلاں دیوبندیوں کی مسجد میں ہوگی، وہ شام تک پھاڑا نہ دے، آپ مجھے آ کے پکڑ لیجئے گا. تو جب آپ لوگ خود مولوی ہو کے دیندار ہو کے ایک دوسروں کے پوسٹر پھاڑتے ہو، تو پھر اگر کوئی غیر مسلم کوئی پوسٹر ہٹاتا ہے اس پہ توہین مذہب کیسے ہو گیا؟ آپ تو سب پھر توہین مذہب کا معاملہ آپ کے اوپر فٹ ہو جائے گا. اور ہمارے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے. رات کو بھی میرے ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی جو اسی فیکٹری میں اس وقت اندر موجود تھے. 70+ لوگ اس فیکٹری میں موجود تھے. اور یہ جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ابھی تک کسی چینل نے ڈسکلوز نہیں کی ہے، نہ شاید یہ کریں. سب سے بڑا جھوٹ تو چینلز پہ یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ جو آفیسر تھا سری لنکن، وہ اس فیکٹری کا ملازم تھا. وہ اس فیکٹری کا ملازم ہے ہی نہیں تھا. اس فیکٹری میں انٹرنیشنل لیول کی چیزیں، کٹس وغیرہ تیار ہوتی تھیں، اور وہ باہر کی کمپنی، یہ نائکی مشہور کمپنی ہے، یہ ان سے کام کرواتے تھے. اور سپرویژن کے لیے انہوں نے اپنا امپلائی وہاں پہ رکھا ہوا تھا جو دیکھے کہ وہ کوالٹی کو انشور کرے کہ اچھی کوالٹی کی چیز نکلے اس فیکٹری میں سے. ظاہر پاکستانی آپ کو پتا 2 نمبری میں تو مشہور ہے نا. تو وہ جو سری لنکن آفیسر جو پچھلے 7-8 سال سے وہاں پہ تھا، وہ اس فیکٹری کے مالک سے تنخواہ نہیں لیتا تھا، بلکہ جس فیکٹری کے لیے وہ فیکٹری کام کرتی تھی اس سے وہ تنخواہ لیتا تھا. وہ آؤٹ سائڈر تھا کوالٹی کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ. اور کوالٹی کنٹرول کرنے والے جو لوگ ہیں، اب میں بھی ایک جنرل مینیجر لیول کے اوپر میں نے مختلف پوسٹ کے اوپر سرو کیا ہے، بینگ اے میکینیکل انجینئر سرکاری اداروں کے اندر. کوالٹی کنٹرول والے کی تو وہ سینڈوچ بنا ہوتا ہے دونوں طرف سے. اس سے لوگ ویسے تنگ تھے، ایون اس فیکٹری کا مالک بھی تنگ تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا اس کی سختی کی وجہ سے کچھ ملازمین چھوڑ کے چلے گئے ہیں. سختی یہ تھی کہ بھئی صحیح کام کرو. وہ پاکستانی قوم تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں تیار ہے، اپنے ملک میں نہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے، وہاں جا کے اچھا کام کرے گی. تو وہ بھی تنگ تھا، باقی ملازمین بھی تنگ تھے. غصہ یہ تھا اور نکالا توہین مذہب کے نام کے اوپر. تو یہ تو کوئی میڈیا نہیں بتا رہا کہ وہ بندہ تو ملازم ہی نہیں تھا. اور لوگ کہہ رہے ہیں یار مالک نے نہیں بچایا. مالک نے کیوں بچانا تھا؟ مالک شامل ہے بیچ میں. سیکیورٹی گارڈز 10 کے قریب موجود تھے، کسی نے نہیں بچایا. کیوں بچانا تھا؟ وہ شامل ہیں بیچ میں. تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹ بتانے لگے، رات کو میری ڈیٹیل فون پہ بات ہوئی. وہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پہ ملازم. وہ کہتے ہیں ہم صرف 3 بندے تھے جنہوں نے ہلکی سی آواز اٹھائی کہ یہ کام نہ کرو. باقی 70 جو لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا اس کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اینوں پوناں گے اسی. تو کہتے ہیں ہم تو جان چھڑا کے فیکٹری سے باہر نکلے. تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے جڑنے کی وجہ سے آپ کی آخرت تو انشاءاللہ بچی ہے، دنیا بھی بچ گئی ہے کہ آپ اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہوئے. لیکن ان لوگوں نے لحاظ نہیں کیا. اور سٹیکر بھی کیا، وہ صفائی کا سلسلہ وہ کافی عرصے سے ان کا آپس میں چل رہا تھا کہ صفائی کا اہتمام کرو. اور اسی سلسلے میں کوئی رنگ و روغن کا یا اس طرح کا سلسلہ بھی تھا. وہاں پہ وہ ایک سٹیکر تھا، انہوں نے راہ چلتے ہوئے جس طرح وہ پوسٹر پرانے، ہم بھی گھروں میں سے یار کئی بار پرانے بینرز اتارتے ہیں، انہوں نے ایک بینر اتارا اور یہ جو بکواس کر رہے ہیں ڈسٹ بن میں پھینکا. جھوٹ ہے. CCTV کیمراز 160 ان کی ویڈیوز. اور وہ بھی بھائی مجھے بتانے لگے کہ وہ فیکٹری ملازمین اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے وہ DVR بھی غائب کرنے کی کوشش کی کہ وہ ویڈیو نہ پولیس کے ہتھے چڑھ جائے. وہ تو اس شخص کی دلیری ہے کہ اس نے پولیس والوں کے والے وہ ویڈیوز کر دی، ورنہ ویڈیوز بھی انہوں نے ڈیلیٹ کروا دینی تھی جو اندر ریکارڈ ہوئی ہیں. اندازہ کریں آپ کتنے ہوشیار ہیں یہ لوگ. تو وہ اس نے ڈسٹ بن میں نہیں پھینکا، اتار کے اس نے ایک جگہ پہ رکھا. اور بعد میں اس کو بتایا گیا بھائی میرے تو گستاخی ہو گئی ہے. ہاں تو اس نے معذرت کر لی، معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن میں نے وہی بتایا نا، عدالت چھوڑ دیتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، عوام نہیں معاف کرتی. انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ملا ہے، ان لانے آئے نہ تھے اسی غصہ میٹنگ کال کر کے. خیر ان کو ٹائملی کسی نے بتا دیا کہ بھائی آپ نکلیں یہاں سے، یہ تو نہیں چھوڑیں گے.
اور وہ بیچارہ اپنی طرف سے جان بچانے کے لیے چھت پہ گیا ہے, سولر پینلز کے نیچے چھپنے کی کوشش کی ہے, لیکن پیچھے مجاہدین پہنچ گئے ہیں اور جس بے دردی سے انہوں نے ان کو قتل کیا ہے. اور یعنی ایک بڑے لیول کا جو پتھر ہوتا ہے نا, یہ جو آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں نا, بڑے بڑے پتھر وہ جو پارٹیشن کے لیے ہوتے ہیں سیمنٹ کے, وہ مارا ہے اس کے اوپر. تو ظاہر ہے کیا اس کا بچنا تھا. آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں آئی, کوئی ہڈی نہیں بچی ہوئی, دماغ بھی باہر نکل آیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ظاہر ہے یہی کچھ تو آپ کریں گے. لاش کو تو آگ انہوں نے بعد میں لگائی ہے, اس وقت تک تو پولیس بھی آ چکی تھی, کم از کم یہ لاش کی بے حرمتی ہونے سے تو بچا سکتی تھی, لیکن پولیس نے نہیں یہ کیا. لوگ کہتے ہیں جی وہ موب زیادہ تھا اس لیے, اور میرے بھائی پولیس والے بھی تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں نا ان کی بھی تو تربیت وہ اسی عوام کا حصہ ہے نا. یہ جو پشاور میں تھا وہ غازی خالد جس کو کہہ رہے تھے کدھر ہے اب, اس وقت تو وکیل اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے, اندر ہے نا, اس کی تو زندگی برباد کر دی نا تم لوگوں نے برین واشنگ کر کے. اس کے ساتھ پولیس والے سیلفیاں بنا رہے تھے, یہاں بھی لاش کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے, آپ نے نہیں دیکھا. اس قوم کی کیا اصلاح ہونی ہے جن کی گھٹی کے اندر اس طرح کی وحشت ناک رویے انہیں پلا دیے گئے ہیں, وہاں سے پھر یہی کچھ نکلے گا. تو ٹھیک ہے, ہم تو بھگت رہے ہیں, بڑوں نے بھی بھگتنا ہے, دنیا میں نہ بھگتے آخرت میں تو جا کے بھگتیں گے. ہمارا کام تو صرف ہائی لائٹ کرنا ہے, عوام الناس کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بچ جائیں ان مولویوں سے, بہت خطرناک ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے لوگ آ کے مذمت بھی کر رہے ہیں, منافقانہ مذمتیں یہ سارے لوگ کر رہے ہیں. میں آپ کو علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں, کوئی بندہ اندر سے اس واقعے کی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو میرا خیال ہے یہ آپ کو جتنے وی لاگز نظر آ رہے ہیں سب جذباتی باتیں کر رہے ہیں. میں نے ساروں کے دیکھ لی ہیں, جتنے بڑے بڑے اینکرز ہیں, میں نام نہیں لیتا, پھر وہ کہیں گے یار علی بھائی نے ہمارے بھی وی لاگ کو مسترد کر دیا. کام اگر کسی بندے نے کیا نا تو ایک بندہ ہے, وہ سلیم صافی ہے. اس نے رات کو 1.25 گھنٹے کا پروگرام کیا ہے جرگا جیو کے اوپر, اور اس نے سارے بڑے بڑے مولویوں کو لیا ہے آن لائن کہ, اور ایک طرح کے سوال سب سے پوچھے ہیں, وہ آپ کو اس قوم کی اور قوم کے مذہبی پیشواؤں کی ذہنیت کھول دیں گے. یہ کام اور کسی بندے نے نہیں کیا. ٹھیک ہے کسی کو ویسے کوئی پرسنل اختلاف ہو سکتا ہے کسی سے, لیکن جس کی سچی بات ہے اس کو ماننا چاہیے. کس کس کا انہوں نے لیا ہے؟ سب سے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے, بریلویوں ہی کی طرف سے تحریک لبیک کے ایک رہنما کا, دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی, مفتی اعظم پلانٹ ارتھ آف دیوبند, ہاں کیونکہ انڈیا والے بھی مانتے ہیں انہوں نے. لیکن ان مفتیوں کی گفتگو سنے تو آپ کو شرم آئے گی کہ یہ لوگ ہیں ہمارے بڑے بڑے مفتی. تو باقی شاہی کوئی نہیں, جو تو وڈیاں دی حالت ہے تو باقی انتشاہی کوئی نہیں. اس کے بعد انہوں نے لیا سراج الحق صاحب کو, جماعت اسلامی کے امیر, اہل حدیث کی طرف سے جمعیت اہل حدیث کے امیر ساجد میر صاحب کو, اور ہمارے مشہور زمانہ طاہر اشرفی صاحب کو, اور اہل تشیع کی جانب سے امین شہیدی صاحب کو. میں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ, بڑے صبر کے ساتھ وہ پورا پروگرام دیکھا ہے, آپ لوگ بھی دیکھیں, اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی ہیں. 4 دسمبر 2021 جرگا پروگرام جیو کے اوپر سلیم صافی کا ان علماء کے ساتھ, اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے کلپس بھی اپلوڈ کیے ہیں. صرف ایک بندہ ہے جس نے ریزنیبل گفتگو کی ہے, اور وہ تھے امین شہیدی صاحب, چونکہ وہ اس کے افیکٹنگ ہے نا اس پوری دہشت گردی کے. ظاہر ہے جی لاکھوں کی تعداد میں تو شیعہ قتل ہوئے ہیں نا پچھلے 40 سالوں کے اندر. انہوں نے وہ ساری باتیں کی ہیں جو کرنی چاہیے تھی, باقی سب گول مول باتیں کر رہے ہیں. اور سلیم صافی صاحب نے پوری کوشش کی ہے کہ ان سے اگلوایا جائے. وہ بات ہی دوسری طرح شروع کرتے ہیں, یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے, 295C کو ختم کرنے کی سازش ہے. چونکہ عدالتیں انصاف نہیں دیتی ہیں, پھر لوگوں نے عوام نے ہی قانون ہاتھ میں لینا ہے نا, وہ الٹا اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ایک طریقے سے, ڈائریکٹ تو نہیں کر رہے. اچھا ایک بات میں اس میں ضرور کر دوں جو ایک جرت والی بات ہے. پاکستان میں جو یہ توہین رسالت کا, یا بعد میں بزرگوں کا بھی آگے سے 295C ہے, A ہے, B ہے, یہ جو قوانین ہے نا جی, ان میں ایک شک ضرور ایڈ ہونی چاہیے. ہمارے علماء کا کام ہے, ہمارے پولیٹیشنز کا, ریاستی اداروں کے ہیڈز کا, میں ان کو مشورہ دوں گا کہ اس میں شک شامل کریں کہ اگر کوئی شخص دانستہ یا غیر دانستہ گستاخی کر بیٹھے
دانستہ تو کوئی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا، غیر مسلم بھی کوئی سوچے گا اس ملک کے اندر؟ مسلمان تو چھوڑ دیں آپ. تو اس میں ایک شک ایڈ کریں کہ اگر وہ معافی مانگتا ہے جوڈیشری میں پیش ہونے سے تو اسے معاف کر دیا جائے. یہ لازم بات ہے عوام نہیں معاف کرے گی، لیکن معافی کی شک 295C میں ایڈ کرنا ضروری ہے، ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. میں 295C کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو کچھ وہ ہے اس کے حق میں بھی اس طرح نہیں ہوں جب تک کہ اس کے اندر یہ معافی کی شک شامل نہیں کی جاتی. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. تو سر شرک تو اللہ کو گالی دینا ہے. سورہ مریم میں نہیں آیا کہ جو اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے قریب آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. تو جب اللہ کو گالی دینے سے دنیا میں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو معافی ہو جاتی ہے، تو اگر کسی اور ہستی کی کوئی توہین کر لیتا ہے گالی لیول تک تو کوئی جائے گا نہیں، جو آپ کے زوم میں ہے، جو آپ ایک دوسرے کو بھی گستاخ سمجھتے ہیں، تو اس میں معافی پیش کی جائے. یہ کرنے کا کام ہے، نہ کہ یہ کہ فتوے لگا کے اس کے پیچھے پڑ جائے اور اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بنا دی جائے، اس کی نسلوں کی زندگی اجیرن بنا دی جائے. تو یہ سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے. بس میں تو اس چیز کو ہائی لائٹ ہی کر سکتا تھا. میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، آرمی چیف سے اور ہمارے چیف جسٹس صاحب جو از خود نوٹس لینے والے ادارے میں اس وقت سب سے بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ لوگ ان سارے مولویوں کو گن پوائنٹ پہ کرنا پڑتا ہے، گن پوائنٹ پہ کریں. اخلاق سے مانتے ہیں، اخلاق سے منوائیں. ان کو لا کے ٹی وی پہ بٹھائیں، ان کے بڑوں کو. یہ چھوٹے چھوٹی جو شرلی ہیں نا، ان کی نہیں میں بات کر رہا، یہ جو سارے بڑے جو میں کہہ رہا ہوں نا، ان کو بٹھائیں، یہ خود بول کے کہیں. کیا بولیں؟ میں سٹیٹمنٹ میں لکھ کے دوں گا. یہ بنو امیہ کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں کو تو چار لیں گے، آپ کو تو لگے انہوں نے مذمت کی ہے لیکن مذمت نہیں کی ہوگی. وہ بات کو اس طرح ٹوسٹ کریں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کر رہے ہیں. وہ سٹیٹمنٹ میں لکھ کے دوں گا. ان سے یہ کہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جن لوگوں نے کیا ہے یہ قتل کیا، ان کو اس کے بدلے میں سر عام قتل کیا جائے. پلس آج تک جتنے لوگوں نے کسی گستاخ کو، جینون گستاخ کو بھی ماورائے عدالت ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کیا ہے، چونکہ اسلام کے روح سے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کرنا، ماورائے عدالت قتل کرنا حرام ہے، لہذا ان سارے لوگوں کو قتل کیا جائے اور ان لوگوں کی پھانسیاں جسٹیفائی ہوں. ہاں جی کرن گے وہ ایتے غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے رہے جے انہاں لوگاں دے، اپنے جنازے تسی پڑھ رہے ہو کیونکہ آپ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. کیا بریلوی اہل حدیثوں کو گستاخ رسول نہیں سمجھتے؟ تو سارے اہل حدیثوں کی لاشیں اسی طرح جلیں گی اگر بریلویوں کی حکومت آ گئی. یہ بات یاد رکھیے گا. اور سارے بریلوی جتنے بھی ہیں ان کو اہل حدیث کیا مشرک نہیں سمجھتے؟ تو اگر اہل حدیثوں کی حکومت آ گئی تو ان بریلویوں کی لاشیں آپ کو آگ میں جلتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں. یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اس کی بھی سٹیٹمنٹ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ انہیں ان کے بڑے لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں اگرچہ ہم انہیں گمراہ سمجھتے ہیں لیکن ایک نہ ایک دن یہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو ایک عالم بھی یہ بات لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیونکہ وہ پھر ان کو ماننا پڑ جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. ویسے کہہ دیں کہ ہم مسلمان مانتے ہیں لیکن وہ تقیہ کریں گے، توریتاً بات کر رہے ہوں گے. اس طرح آپ کو کبھی نہیں لکھ کے دیں گے. اور کیسے لکھ دیں؟ ان کے بڑے ایک دوسرے کو اسلام سے نکال گئے. کس کس چیز کا رونا رویا جائے. اب بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کدھر نکل گئی ہے. لیکن یہ ساری باتیں اس موقع پر میں اپنی اس نیشن کو ایک مسلح کی حیثیت سے، ایک ڈاکٹرن دینے والے پیشوا نہ کہیں، اسپیکر کی حیثیت سے، یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ میں ان کو ڈائریکشن دے دوں تاکہ ہمارے ماں باپ کو تو ورگلایا تھا، ہمارے آباء و اجداد کو تو ان کے بڑے بڑے بابے ورگلا گئے، ہماری آنے والی نسلیں تو ان لوگوں کے شر سے بچ جائیں انشاءاللہ تعالی. یہ میں آپ کو بتا دوں تبدیلی آ چکی ہے. اب لوگ اس حوالے سے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. سوشل میڈیا اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہے
جس نے ہمارے بچوں کو پولیٹیکلی بھی میچور کر دیا اور ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میچور کر دیا. جو دو نمبری کر رہا ہے، خواہ وہ کسی سیاسی جماعت سے ہے، کسی ریاستی ادارے سے ہے، کسی مذہبی جماعت سے ہے، سب کی دو نمبریاں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. بچ کوئی نہیں رہا. اللہ کا شکر ہے، میں اس کو نعمت سمجھتا ہوں. اور یہ بھی ابھی سوشل میڈیا نے ٹیک اپ نہ معاملہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے دبا جانا تھا یہ والا مسئلہ بھی. اب یہ لاکھ کہتے رہے جی ہم جو ہے وہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں جی، فلاں کرتے ہیں جی. بندہ مر گیا، ان بندہ کیڑا واپس آنا ہے؟ لاش آپ لوگوں نے جلا دی، اب پیچھے کیا بچ گیا؟ باتیں ان کی سنیں، بس اس کے علاوہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اعلانیہ سزائیں ہوں، ان کو جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں اعلانیہ سزائیں ہوں، اور اسی طریقے سے سزا ہو جو سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، پہلے جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اتنے لیول کا زخم. یہ سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. جس طریقے سے اسے قتل کیا ہے نا، اسی طریقے سے یہ 100 بندہ کیا 1000 بھی وہ قتل ہوں گے. اور سورۃ النور میں آیا کہ جب اس طرح کی سزائیں دی جائیں تو مسلمانوں کا گروہ اسے ویٹ کرے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو، عبرت ہو. اعلانیہ یہ سزائیں ہونی چاہیے، یہ کوئی ظالمانہ سزا نہیں ہے. یہ تو آپ کے کسی بچے، بھائی یا والد کے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو پھر میں آپ سے پوچھتا، پھر پتا چلتا ہے. دوسروں کے لیے تو کہنا بڑا آسان ہے. اور اسلام اس حوالے سے اتنا سینسٹیو ہے، اتنا سینسٹیو ہے کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. انسان کی بات ہوئی ہے، مسلمان کی نہیں ہوئی. یعنی پاکستان نے سری لنکا پورے کو قتل کر دیا، آپ سمجھ لیں اس واقعے کے بعد، چاہے وہ ایک پاکستانی نے کیا. اور پھر ساتھ ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. اور اس کا کلائمیکس وہ سورہ البقرہ کی آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے لوگو، اے عقل والو، قصاص میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، ڈر جاؤ. باقی جرائم میں تو اللہ نے کہا کہ معاف کرو، معافی کی روش اختیار کرو، اللہ بدلہ دے گا. لیکن قتل کے بدلے میں اللہ نے ڈسکریج کیا ہے کہ اس کے بدلے دیت نہ لی جائے، معافی نہ کی جائے، اگرچہ جائز ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ. کہا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، قتل کے بدلے قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے. کیونکہ قتل کے بدلے قتل ہوگا. آپ مجھے بتائیں اگر یہ قتل کے بدلے قتل کر کے عبرتناک سزا دی جائے اس طرح کے لوگوں کو تو آندہ کچھ سوچے گا بھی؟ لوگوں کو پتا ہوتا ہے جناب کام ڈالو، اپنی جنت بھی پکی، اپنے پچھلوں کی دنیا بھی پکی. مرنے کے بعد مزار آپ کا بنے گا، اس پہ چندے آئیں گے، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی اور آپ کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوں گے. جی نہیں ہوتے لاکھوں لوگ شریک؟ ہاں، یہ ہماری حالت ہے. تو یہ تو آپ سمجھ لیں دنیا اور آخرت انورٹڈ کاما میں سنوارنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے ان لوگوں کا. صحیح بخاری میں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ناحق قتل کی خبر پہنچی. آپ نے اس میں فرمایا کہ اگر یہ پورا علاقہ بھی اس قتل میں شریک ہوا میں سب کو قتل کروا دوں گا. اور اس کو سپورٹیو اور روایت ہے، اگرچہ اس کی سند کمزور ہے لیکن اس بخاری کی حدیث کی وجہ سے میں اس حدیث کو صحیح سمجھتا ہوں جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مسلمان کو قتل کرتے ہیں یا ایک انسان کو قتل کرتے ہیں، اللہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے نزدیک انسانی جان کی ایک قدر ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا فیصلہ ہوگا جو ابو داؤد میں حدیث ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں پہلے قتل کا فیصلہ ہوگا. اور یہ حدیث بخاری مسلم میں. پھر جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ قیامت والے دن قاتل اپنے مقتول کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا، اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور کہے گا یا اللہ
اس نے مجھے دنیا میں قتل کیا تھا، آج مجھے بدلہ چاہیے کہ اس نے میری جان کیوں لی تھی. اور سنن نسائی میں تو آگے الفاظ ہیں، اے حکمرانوں کسی کے ناحق قتل پر مدد نہ کرو دوسرے کی. یہ بھی الفاظ موجود ہیں. پھر جامعہ ترمذی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ پھر یہ والے معاملات تو ہوں گے نا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ یا اللہ قیامت کے دن شرک کو معاف نہیں کرے گا یا کسی مومن کے قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا. اچھا، بعض لوگوں کے دماغ میں خیال آ رہا ہوگا کہ زیادہ تر تو مسلمان کے قتل کے بارے میں ہے، تو قرآن سے تو میں نے انسانیت کا قتل پڑھا. لے لیں آپ یہ بھی پھکی پھر لے لیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے ایک ذمی کافر کو قتل کیا جو ٹیکس پیئر تھا، یعنی وہ جزیہ دے کر یا اس کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ رہ رہا تھا مسلمان ریاست میں اور ہے کافر تھا، جس نے اسے قتل کیا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. کیونکہ قیامت کا دن قرآن میں ہے نا 50,000 سال کا دن ہے. تو وہ 50,000 سال میں سے جب 40 سال رہ جائیں گے نا تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا. لیکن اس مسلمان کو جس نے ناحق ایک کافر کو قتل کیا ہوا، اسے خوشبو بھی نہیں آئے گی. یعنی مراد کیا؟ اس پہ جنت حرام. لہذا یہ کان کھول کے سن لیں، اور یہ وہ ساری آیتیں اور حدیثیں ہیں جو ہمارے میڈیا پہ چلنی چاہیے. یہ تو مسلمان کو قتل کر رہے ہیں. آج پاکستان میں ایک مسلمان کو ہندو عیسائی سے خطرہ نہیں ہے، دین پہ بولتے ہوئے مسلمان سے خطرہ ہے. مجھے بتائیں، آپ کسی ہندو کو دین کی دعوت دیں، آپ کو یہ خطرہ نہیں ہوگا پاکستان میں کہ وہ آپ کو مارے گا. لیکن کسی مسلمان کو اس کے مسلک کے خلاف قرآن و سنت جسے وہ خود بھی مانتا ہو دکھائیں تو آپ کو یہ ڈر لگا رہے گا کہ یہ تو پھڑکا دے گا مجھے. اس لیے تو آپ کے جو بھی علماء ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے نہیں بیٹھے ہوئے. جاوید احمد غامدی صاحب، ٹھیک ہے مجھے بھی ان سے علمی اختلاف ہے، لیکن کیا ان کو حق نہیں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں؟ اور جب اس ملک میں چشتی رسول اللہ پارٹی والے اوپنلی تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنے اس بابے کا رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اشرف علی تھانوی رسول اللہ پارٹی والے اوپنلی تبلیغیں کر رہے ہیں اور ان کا رد کرنے والا کوئی تیار نہیں، تو غامدی رسول اللہ تو نہیں اس نے پڑھوایا ہوا، ان کو نہیں حق کہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں؟ تو دیکھ لیں بےچارے پہلے ملیشیا تھے، اب امریکہ میں. یہ حالت ہے، یہاں سے لوگوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑ جاتا ہے. یہاں تو مسلمانوں کی جان محفوظ نہیں ہے، غیر مسلموں کو تو آپ چھوڑ دیں. اچھا، اکثر آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے ہمارے مسلمان بھائی نظر آئیں گے، اسلام بڑا اچھا دین ہے، مسلمان برے ہیں. وہ ایک کہانی کہانی بند کرو، ایک دھوکے دینے بند کرو، خدا دا نہ جائے. کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. یہ آپ کافروں کو قائل کر سکتے ہیں کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے، وہ کہیں گے اچھا اتنا چنگا ہے، پوری دنیا کی زندگی اجیرن بنا دی ہوئی ہے مسلمانوں نے. ہم کہیں گے نہیں نہیں، یہ تو اسلام کے ریپرزینٹیٹو نہیں ہے جی، یہ چاند ایک لوگ ہیں. اور بھائی آپ کے ہی لوگ ہیں. جب تک ہم خود مثالی مسلمان نہیں بنتے، جب مسلمان کے شر سے ڈر رہا ہے کہ مجھ پہ توہین مذہب کا الزام دوسرا مسلمان نہ لگا دے، ہم کافر کو کس منہ سے کہیں گے کہ بھائی جی آپ اسلام قبول کریں، دیکھیں اسلام بڑا اچھا دین ہے، مسلمان برے ہیں. یہ جذباتی جملے ہیں میرے بھائی، یہ آپ کی کسی نے نہیں ماننے جب تک آپ پریکٹیکلی ثبوت نہیں دیں گے کہ واقعی اسلام اچھا دین ہے. اور اتنا اچھا دین ہے کہ ماشاءاللہ کوئی مسلمان چلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. اتنا چنگا دین ہے اور پوری دنیا کو اس پہ چلوانے کے لیے تیار ہو رہا ہے. تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے مسلمانوں کا ہے. لیکن مسلمان بھی کس منہ سے پھر جا کے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلائیں گے؟ وہ تو آپ کو کہیں گے یہاں تو مسلمان محفوظ نہیں، ان کو ہم یہاں پناہ دے رہے ہیں اور تم ہمیں کہہ رہے ہو اسلام قبول کرو تو امن میں آ جاؤ گے. اسلام کا تو مطلب ہی امن ہے دنیا اور آخرت میں. واہ واہ واہ. وہ کہیں گے یہ امن ہے کہ آپ کے سارے مولوی مسلمانوں کے شر سے بھاگ کے ہمارے پاس بنا لیے ہوئے ہیں. اے جی امن تھوڑا کر لو گل. یہ کہانیاں کرانیاں بند کرو. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہونا، بلی غائب کوئی نہیں ہونی. آنکھیں بند کریں، تھوڑی دیر میں وہ آپ کی گردن مروڑ دے گی. اور جس طرح اس وقت مروڑی جا چکی ہے پاکستان میں اکثریت کا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس ملک کے حالات کے بارے میں دعائی کی جا سکتی ہے، اور یہ ہر بندے کی انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے کو ایجوکیٹ کرے کہ ان لوگوں کے ان نرغوں میں نہ ہو، یہ آپ کو کسی اور طرف لے جائیں گے. انہوں نے آپ کی دنیا تو برباد کرنی ہی کرنی ہے، آخرت بھی برباد کر دینی ہے.
اور پریکٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخرت انہوں نے برباد کر دی ہوئی ہے، چھوڑا تو کچھ نہیں ہمارا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو گستاخ رسول کا نام دے کے، توہین مذہب کا نام دے کے اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. آخر میں پرائم منسٹر صاحب سے اور آرمی چیف سے اور ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا ہوش کے ناخن لیں. یقیناً میری بدگمانی ہے آپ ساروں کے بارے میں، حسن ظن تو نہیں کہنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے تو ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں سے نکل جانا ہے. ہمیں اس آگ میں نہ جھونک کے جائیں اور منطقی انجام تک اس معاملے کو پہنچائیں، سرعام ان کو سزائیں دی جائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس شر سے محفوظ ہو سکیں انشاءاللہ تعالی. بس ہم صرف ہائی لائٹ ہی کر سکتے تھے. میں شاید اس پوری گفتگو میں کوئی سخت باتیں بھی کر گیا ہوں، لیکن آپ اس کے پیچھے جو میری تھیم ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ کو نہ کوئی مذہبی پلیٹ فارم والا بتائے گا، نہ سول سوسائٹی سے کوئی بیچارہ جرت کرے گا یہ باتیں آپ کو کرنے کی. اس کو تو ویسے ہی کسی نے نہیں ماننا. مذہبی لوگ تو اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں، انہوں نے تو یہ باتیں آپ سے کرنی نہیں ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں جو اپنا درد دل تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.